अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मेरा न्यू हॉरर चैनल जो कि हॉरर नॉवल ऑफिशियल के नेम से है, आप सब लोग उसको सब्सक्राइब करें और कल उसके ऊपर स्टोरी शेयर होगी। स्क्रीन पर आपको उसका नेम मेंशन हो रहा होगा। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी हमज़ा ने शेयर की है। हमज़ा कहते हैं कि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक दिल खराश वाक़या, एक नाकाबिले फ़रामोश खौफनाक वाक़या आपके साथ और आपके लिसनर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप सबको ये तनबीह करना चाहता हूँ कि खुदारा कभी भी अकेले अपने बच्चों को मत रहने दें। अगर वो ज़िद करें भी तो उनकी ज़िद को मत मानें। इसी तरह का एक वाक़या जो कि 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में पेश आया, वो भी आजकल के दौर में, जिस दौर में लोग ये समझते हैं कि खौफनाक कहानियों का जो सिलसिला होता है वो बिल्कुल झूठ होता है, जिन्नात का कोई तसव्वुर नहीं है। इसी दौर में पेश आने वाला वाक़या जो कि 2020 में मेरी ज़िंदगी में 21 में मेरी ज़िंदगी में पेश आया। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बारिश जिस टाइम हो रही होती है उस टाइम पर छत के ऊपर सोने का। और हम लोग छत पर ही सोते हैं। हम लोगों के सारी फैमिली में यही सिस्टम है। गर्मियों के मौसम में हम लोग छत पे सोते हैं और बारिश वगैरह हो तो अपनी चारपाइयाँ उठाकर जो छत पे स्टोर बना है उधर रख देते हैं और ख़ुद नीचे आ जाते हैं। लेकिन एक अरसे से मेरी एक रूटीन है कि जब भी इस तरह बारिश होती है तो सारे घर वाले नीचे चले जाते हैं। मैं अपना बिस्तर उठाकर स्टोर में रख देता हूँ और चारपाई के ऊपर एक चटाई बिछाकर लेट जाता हूँ। जब तक तेज़ बारिश ना हो मैं नीचे नहीं आता। इसी तरह की एक मनहूस रात थी। 2021 की गर्मियों की बात है। जुलाई का महीना था। शदीद बारिश हुई। पहले तो बारिश बहुत हल्की हल्की थी। मेरे घर वाले सारे नीचे चले गए और फिर उसके बाद मैं छत पे लेटा हुआ था। बारिश थोड़ी सी तेज़ होने लगी लेकिन फिर आहिस्ता हो गई। अचानक से मेरे कानों में बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आईं। 2 बिल्लियाँ बुरे तरीके से आपस में लड़ रही थीं। मैंने इधर उधर से देखा तो हमारे घर की छत पे और जो हमारे साथ वाले घर की छत की दीवार है उसके ऊपर 2 बिल्लियाँ तेज़ी से भागती हुई एक दूसरे के पीछे लड़ाई कर रही थी। वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे को झपट रही थी, लड़ रही थी। मैंने उनको इग्नोर किया और फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे बिल्ली बिल्कुल मेरी चारपाई के नीचे लेट कर मुझे पंजों से मार रही हो। मैंने नीचे से देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। अचानक से मंजर गायब हो चुका था। वो सब मेरा वहम था मेरे ख्याल से। 10-15 मिनट गुजरे तो मुझे लगा कि जैसे कभी मेरी दाईं साइड से बिल्ली बोल रही है, लड़ाई कर रही है, कभी बाएं साइड से लग रहा था, लेकिन मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। अब मौसम बिल्कुल, बारिश थम चुकी थी। ठंडी यख हवा चल रही थी जो मेरे जिस्म को बहुत सुकून दे रही थी। मैंने फिर भी सारी तरफ नज़र दौड़ा के देखा, बिल्लियाँ कहीं भी नहीं थी। मैं लेट गया। 5 मिनट के बाद मुझे अजीब महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने देखा हमारे साथ वालों के घर के सेंटर में जो दीवार है, जिसको हम सांझी दीवार कहते हैं, उस दीवार के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी है जिसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी। मैं उसको वाज़ेह तौर पे देख रहा था। स्ट्रीट लाइट उसके ऊपर थी। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके ऊपर आ रही थी। मैंने देखा उस बिल्ली का साइज़ बढ़ता जा रहा था। पहले मैंने उसको अपना वहम समझा। अंधेरी की वजह से शायद मुझे वहम लग रहा हो। मेरे देखते देखते उस बिल्ली का साइज़ एक बकरी के बच्चे जितना हो गया और वो काली से बिल्ली एक चीते के रूप में आ गई। और अब ये बिल्कुल तय था कि वो मेरे ऊपर हमला करने लगी थी। उसकी हमले करने की जो टाइमिंग थी उससे 1 सेकंड पहले ही मैंने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी और इतने ज़ोर से चीख रहा था, मेरे भाई और अब्बू सहन में आ गए। मेरी आँख खुली तो घर वाले सारे बहुत परेशान थे और मौलवी साहब मेरे सर के ऊपर खड़े हुए थे। मुझे कहा जा रहा था कि तुम 2-3 दिन से बेहोश हो और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। होश आने पे मैंने सबको ये वाक़या बताया। अब्बू ने कहा कि तुम डर गए होगे। बस वही दिन मेरी बदबख्ती का दिन था। मैं बीमार रहने लगा। घर वाले मुझसे नफ़रत करते थे। मेरे स्कूल के दोस्त भी मुझसे नफ़रत करने लग गए थे। सबको मुझसे घिन आती थी। अचानक ये सारा कुछ शुरू हो गया। एक दफ़ा तो इस तरह हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी।
میں امی کو آوازیں دے رہا تھا. امی کو آوازیں دیتے دیتے میں کمرے کے اندر گیا. امی میری طرف کمر کر کے الماری کے اندر سے کچھ نکال رہی تھیں. میں نے کہا امی مجھے دم کریں، میری طبیعت بہت خراب ہے. ابھی میں امی کے قریب ہی گیا. جیسے ہی امی میری طرف پلٹیں تو وہ ایک خوفناک شکل کی ایک بہت بڑے دہانے والی عورت جس کا چہرہ بہت بڑا تھا، وہ خوفناک ہنسی ہنسنے لگی. اس کو دیکھ کر چیخیں مارتا ہوا میں باہر گیا اور کمرے کے باہر جو صحن تھا اس میں بے ہوش ہو گیا. اب یہ واقعات میرے گھر والوں کے ساتھ بھی شروع ہو گئے. میری امی صحن میں سوئی ہوتی تھی، کوئی ان کی چارپائی اٹھا کر کمرے میں لے آتا تھا. کبھی کوئی واش روم کے دروازے کو لاک لگا دیتا تھا، کبھی دروازہ زور زور سے کھول دیتا تھا، پیٹتے تھے دروازے کو. اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہمارے گھر میں جنم لینے لگے. سارے مجھ سے نفرت کرتے تھے. گھر میں عجیب و غریب ایک ٹینشن زدہ ماحول ہو چکا تھا. ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک دوسرے سے کوفت ہونے لگی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا گھر میں. کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا. مولوی صاحب کو پھر لایا گیا. مولوی صاحب نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ سب کچھ اب میرے بس کے باہر ہے، اس کا حل میں کچھ دن کے بعد نکالوں گا. مولوی صاحب چلے گئے اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ واپس آئے. مولوی صاحب کے ساتھ ایک بزرگ سفید داڑھی والے بزرگ تھے اور ان کی پیشانی سے روشنی نکل رہی تھی. اتنی چمکدار ان کی پیشانی تھی. جب وہ ہمارے محلے میں آئے تو محلے کی باقی خواتین بھی ہمارے گھر آ گئیں. وہ تھے ہی اتنی پروقار شخصیت کے مالک، اتنے خوبصورت شخصیت کے مالک وہ انسان تھے جو کہ میرے گھر آئے. میرے ابو ان کو لے کر آئے مولوی صاحب کے تھرو. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ میرے بڑے بزرگ ہیں، اب انہی سے آپ ملیں اور یہی آپ کے مسئلے کا حل نکالیں گے. مولوی صاحب نے، چونکہ وہ بزرگ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پانی کے 2 گلاس منگوا لیے اور میرے ابو اور بھائی کو بھی اندر بلا لیا. مجھے بھی اندر بلایا گیا. مجھے زمین پر لٹایا گیا. خود وہ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی رائٹ جو پاؤں تھا اس کا انگوٹھا میری پیشانی کے درمیان میں رکھ دیا اور وہ رکھنے کے بعد انہوں نے مسلسل 1 گھنٹہ پڑھائی کی. اس پڑھائی کے دوران میرا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا. میری خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں. میرے بھائی کہتے ہیں کہ تمہاری آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ ہم تمہیں بتا نہیں سکتے. ان قریب اب یہ تھا کہ ہم شاید مولوی صاحب کو پیٹنے لگ جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آوازیں ہماری برداشت سے باہر ہیں. تقریباً 1 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد انہوں نے میری پیشانی سے اپنے پیر کا انگوٹھا اٹھایا، دم کیا ہوا پانی مجھے پلایا. اس ٹائم مجھے یہ لگا تھا کہ 7 ماہ سے میرے جسم کے اندر جلنے والی وہ آگ اور وہ بدبو 1 سیکنڈ میں کسی نے کھینچ کر باہر نکال دی ہو. میرا جسم بالکل عین سکون میں آ چکا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس پانی کو 2 دن پینا. مجھے سینے سے لگایا. میں ان کے سینے سے لگ کے رونے لگا. ان کے سینے سے لگنے کے بعد مجھے اتنا سکون آیا. وہ اتنے روحانی شخصیت کے مالک بزرگ تھے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ اب میرے جانے کا ٹائم ہے، پانی کو 2 دن پی لینا. اور ایک پانی کا کین انہوں نے ہمیں دم کر کے دیا، اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دینا. ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، بزرگ جب ہمارے گھر آئے تو سب سے پہلے وہ چھت پر گئے اور جس کارنر پہ وہ بلی بیٹھی تھی انہوں نے اسی کارنر پہ جا کر پہلے دیکھا اور ادھر ایک پھونک ماری تھی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج 2 سال گزر چکے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمارے گھر کا سارا ماحول ٹھیک ہو چکا ہے. ہم سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں. آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں. ان کو تنہا مت چھوڑیں ایسی جگہوں پر. ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ شک کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی زندگی کو سیو کرنا چاہتے ہیں. ان کی کیئر کریں، کیونکہ کیئر کرنے سے ہی انسان اپنے پیاروں کو بچا سکتا ہے. بہت شکریہ حمزہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اسلم نے. اسلم کہتے ہیں کہ میں نیلم ویلی میں ہی رہتا ہوں اور میرا سفر نیلم ویلی سے مظفر آباد کی طرف ہوتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ، کیونکہ میں ایک بزنس کرتا ہوں جس کے سلسلے میں یہ دونوں جگہوں کا جو ٹور ہے وہ مجھے کرنا ہوتا ہے. اسی ٹور کے دوران ایک دن میں نیلم ویلی سے مظفر آباد کی طرف جا رہا تھا. جس گاڑی میں ہم سوار تھے وہ گاڑی اچانک خراب ہو گئی اور جس گاڑی پہ میں سوار تھا اس ڈرائیور کا نام بشیر ہے. بشیر ہم لوگوں کے جاننے والا ہے اور اس کے ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہا تھا. مغرب سے کچھ دیر پہلے بشیر کی گاڑی خراب ہو چکی تھی. اس شخص نے ایک بس روکی اور اس بس پہ سب جو سواریاں تھیں پیسنجرز کو اس نے روانہ کر دیا.
ہماری آنکھوں کے سامنے وہاں پر مکینک ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا اس گاڑی کو، اور اس نے یہ کہا کہ بشیر صاحب آپ کا ادھر رکنا فضول ہے، گاڑی آپ کی کل ہی ٹھیک ہوگی۔ لیکن وہ بشیر انکل نے اتنی ضد کی اور یہ کہا کہ میں گاڑی میں ہی رہوں گا، میں اپنی گاڑی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ این نیلم، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیلم دریا ہے اس کی آوازیں بالکل قریب ہی تھیں۔ خیر وہ تو چھوڑ کے چلے گئے اور بس وغیرہ ہمیں لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے یہ سٹوری انہوں نے بتائی اسی سفر کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک بہت خوفناک واقعہ آیا تھا، اسی طرح میں جب رک گیا اور گاڑی کے اندر ہی میں بیٹھا ہوا تھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، اندھیرا چھا گیا تھا۔ نیلم ویلی کے دریا کی نیلم ویلی کے اندر جو دریا ہے وہ کہتے ہیں، اس دریا کی آوازیں پہلے تو سورج ڈھلنے سے پہلے تو بہت خوبصورت تھیں، سورج ڈھلنے کے بعد وہ آوازیں انتہائی خوفناک لگ رہی تھیں۔ اندھیرا ہو چکا تھا، بس ایک سائڈ پر کھڑی تھی، اور جس جگہ پر بس کھڑی تھی اس جگہ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس جگہ پر جنات ہیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اب مجھے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود میں ادھر رک گیا۔ میں دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوار ہو چکے ہیں۔ اتنا رش، اتنا حبس ہو گیا گاڑی میں کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھ سکوں۔ اچانک سے مجھے بس کا شیشہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی بس کا شیشہ کھلا تو میری تھوڑی سی سانس نکلی، وہ حبس میری جان نکال رہی تھی۔ میں پیچھے پلٹ کے جب دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بس کے پیچھے سبز رنگ کی آنکھیں چمک رہی ہیں، جو کہ فوراً وہ آنکھیں دیکھتے دیکھتے میرے قریب آئی ہیں اور انہوں نے میرے اعصاب کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ میں اس قدر بے بس تھا کہ آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ میرے اعصاب کے اوپر اس مخلوق کا مکمل طور پر ضابطہ ہو چکا تھا۔ میں نے اونچی اچانک سے آیت الکرسی شروع کر دی۔ کیسے میری زبان سے نکلی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی تو میرے جسم کو اس مخلوق نے واضح طور پر چھوڑا۔ جیسے اس نے مجھے چھوڑا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بلند قد کی عورت ہے جس کی سبز رنگ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ کالے لباس میں تھی، انتہائی گندی بدبودار وہ عورت جس کے جسم سے غلیظ بدبو آ رہی تھی۔ اس کے بال اس طرح تھے کہ جیسے سال گزر گئے اس کو نہائے اور کنگھی کیے ہوئے، اٹکے ہوئے اس کے بال۔ جب میں نے آیت الکرسی کا اونچا ورد شروع کیا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک دھوئیں کی مانند جو شیشہ کھلا تھا اس میں سے باہر نکل گئی، اور اللہ کی طاقت سے وہ شیشہ خود بخود بند ہو گیا۔ 2 سے 3 منٹ میں گاڑی کا جو ٹمپریچر تھا وہ لیول پہ آنے لگا، مجھے شدید ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں نے بس کے سارے وہ جو دروازے تھے وہ چیک کیے، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، کیسے کھلا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کو بند کیا، بند کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ جیسے فجر کی اذانیں ہوئی تو میرے دل کو کچھ سکون ملا اور میں کچھ ٹھیک ہوا۔ یہ کہانی تھی وہ کہتے ہیں کہ بشیر کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسلم نے۔ تو یہ جو سٹوریز ہیں یہ سبق آموز ہوتی ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوتی، ان سب سے آپ سبق لیا کریں، اکیلے مت رہیں۔ دونوں کہانیاں دیکھیں، اکیلے رہنے کے بعد ہی اس انسان کے ساتھ جو بھی ایک اسلم کے وہ جو ڈرائیور تھے بشیر، اس کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ جو واقعے پیش آئے، تو آپ پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو سیو کریں۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ سچ بولیں اور باوضو رہیں، کیونکہ کوئی بھی وقت اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔